मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिवर्सिटी इंडिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उम्मत के दरमियान दो चीज छोड़ी जा रही है, एक कुरान मजीद और दूसरी अहले बैत है। हर दौर में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद का फरमान होगा और अहले बैत की मोहर होगी। वाक़या करबला में मेरे हुसैन ने यही दर्स दिया है कि हर दौर में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम होगा, मगर मेरी तरह सब्र का साथ और जालिम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हक और बातिल के लिए हमेशा हज़रत इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलना चाहिए। और अगर इंसान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत है तो यकीनन हक़ और बातिल के लिए वो हमेशा सीना सपर रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात सहाबा से इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्मुहुमा व अबाहुमा काना मई फ़ी दर्जती यौमल क़ियामा। आपने अपने नवासों के हाथ को अपने हाथ में लिया, इमाम हसन के हाथ को और इमाम हुसैन के हाथ को, और सहाबा से फरमाया, ये मेरे सहाबा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, इनकी माँ फ़ातिमा से मोहब्बत करेगा, इनके बाप अली से मोहब्बत करेगा, तो कल क़यामत के दिन मेरे साथ दर्जे जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से मोहब्बत होगी, यकीनन वह हक़ और बातिल को मिटाने के लिए हमेशा सीना सफ़र रहेगा। तारीख़ इस्लाम को ना कोई मिटा सका है ना मिटा सकेगा। एक मिसाल हमारे सामने पेश की गई है जो शहादत करबला है। इमाम हुसैन का वो सजदा जो आज तक तारीख़ में हमारे लिए एक मिसाल बनता गया है, चाहे वो सब्र का मामला हो, चाहे हक़ और बातिल का मामला हो, चाहे मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का मामला हो, हर चीज़ में वो एक मिसाल बनती चली आई है। और सदियों से लोग जो हैं उलमा इकराम वो लोगों को बताते चले आए हैं, समझाते चले आए हैं 10 रोज़ा प्रोग्राम करके कि किस तरह से इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया गया, किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया, किस तरह से मुसलमानों की इज्जत और आबरू को लूटा गया, और ताकि लोग इस सब्र से समझ सके, सीख सके कि किस तरह हमें सब्र करना है और किस तरह हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ देनी है। हमारे साथ एक बड़े ही आलिम पाए के बुजुर्ग है जो अपने तारुफ के मोहताज नहीं हैं, धारावी में उनका डंका बजता है। आइए इनसे जानते हैं कि हज़रत क्या उस वक्त का दौर जब करबला में इमाम हुसैन ने शहादत दी थी, उनके साथ जुल्म हुआ था, और आज का दौर क्या इसमें भी मुसलमानों के साथ उसी तरह की बर्बरियत नहीं हो रही है, उसी तरह का जुल्म नहीं हो रहा है? बहुत सारी तस्वीरें हमने न्यूज़ के ज़रिए देखी है। आप किस तरह से देखते हैं करबला को और आज के दौर हाजरा को? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, वाक़या करबला जो है, सबसे पहले हमें इसका पस मंज़र ये समझना चाहिए कि जिस दौर में ये करबला हुआ है तो उस दौर में ख़ास तौर से जो ममलकत इस्लामिया का इलाका था उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे इलाकों में गैर मुस्लिमों की भी थी, उसमें यहूदी भी थे, नसारा भी थे और भी दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग थे। नवासे रसूल का ये जो इक़दाम था वो दरअसल इंसानियत की हिफाजत और उसके हुकूक की हिफाजत और जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ था। और उसी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आप निकले थे और आपने ये वाज़े किया था कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि इसमें दरअसल बंदों का हक़ आप दबा नहीं सकते। बराबरी का मसला यही है कि किसी का भी जो हक़ है वो आप उसको हक़ तलफ़ी नहीं कर सकते, और अगर इसमें हक़ तलफ़ी कोई करता है तो फिर इस्लाम ये नहीं देखेगा कि ये हमारा घर का आदमी है या बाहर का आदमी है। इसीलिए क़यामत तक के लिए ये जो नवासे रसूल का एक एक्शन था उस जुल्म के ख़िलाफ़, सबसे बड़ा पैगाम ये दिया है कि जिसके ख़िलाफ़ आप उठे थे वो एक सहाबी रसूल का बेटा था, घर का आदमी था, मगर क्योंकि उसने इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के आईन दस्तूर के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से इंसानियत के ख़िलाफ़ जो कदम उठाया था, आप उसके ख़िलाफ़ उठे थे और उसको इस अंदाज़ में आपने अपनी जानें देकर, अपने बच्चों की जानें देकर सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर उस आईन के और उस दस्तूर के ख़िलाफ़ आप बदस्तूर आखिरी सांस तक लड़ते रहे और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि देखो, जहाँ पर इंसानियत की बात आती है तो इंसानियत के हुकूक की हिफाजत करना
اور انسانیت کے حقوق کو دینا یہ عبادت میں بھی ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے۔ دوسرے آپ نے کہا کہ دور حاضرہ کا معاملہ کیا ہے، تو دیکھیے میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے دوں آپ کو۔ ہم یزید کے خلاف ہیں کس لیے کہ یزید نے نواسے رسول کو شہید کیا، لیکن سوال یہ کہ نواسے رسول کس چیز کے خلاف تھے؟ ہم تو آج یزید کے خلاف اس لیے ہیں کہ اس نے نواسے رسول کو شہید کیا، تو پھر نواسے رسول کس چیز کے خلاف تھے؟ تو نواسے رسول جن جن چیزوں کے خلاف یزید کے تھے، آج بھی یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ وہ برائیاں جو یزید میں تھیں آج بھی وہ برائیاں ہیں، نام بھلے ہی بدل گئے ہیں لیکن یزیدی صفت آج بھی ہے، اور پیغام حسین یہی ہے کہ وہ یزیدی صفت اور یزیدی برائیاں رکھنے والا یا اس کی سپورٹ کرنے والا اگر کوئی بھی ہے تو اس کے خلاف آپ لام بند ہو جائیے اور اس برائی کو روکیے جہاں تک آپ کی طاقت ہے۔ ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، زبان کی طاقت ہے تو زبان سے روکیے، اور اگر یہ دونوں نہ کر سکے تو کم سے کم آپ اپنے دل کے اندر اس کی مذمت کیجیے۔ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، ہم جب بھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو دکھائی دیتا ہے کہ ہر دور میں ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت ہوتی رہی ہے، وہ چاہے کسی بھی دور میں کسی بھی طریقے سے ہوتی رہے۔ وہی ظلم آج یہاں پر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہیں عصمت دری کی جا رہی ہے، کہیں جان سے مارا جا رہا ہے، کہیں لنچنگ کی جا رہی ہے، چاہے وہ گورکشا کے معاملے میں ہو، ہر طرح سے مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک گھٹنا جو منی پور میں ہوئی وہاں بھی مسلمانوں کا نام لے کر ماحول کو خراب کیا جا رہا تھا۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صبر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے یا امام حسین کی طرح ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں دیکھیے سب سے بڑا مسلمانوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے اعمال اور اپنا کردار، اپنا کریکٹر، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلے آگے آنا چاہیے۔ جتنی بھی اس کے بعد جد و جہد ہیں وہ سب بعد میں آتی ہیں، یاد رکھیے جو بھی باتیں وہ سب بعد میں آتی ہیں۔ پہلے مسلمان اپنے کریکٹر اور کردار سے یہ ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرے بات دیکھیے کہ دور حاضر میں جو خاص طور سے ہمارے ملک کی آپ نے بات کی، تو دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر ایک کافی عرصے سے جو ایک نقصان پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کے موضوع پر بات ہی نہیں کرتے ہیں، مگر ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام میں جو نفرت پھیل رہی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، ہمارے سماج کے لیے بھی خطرہ ہے، اور ہمارے ہر شہری کے لیے خطرہ ہے۔ کیونکہ جب ملک آزاد ہوا تھا تو یہ بات بتا دی گئی تھی، ہمارے بڑوں نے، ان سیاستدانوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ملک میں رہنا ہے اور اس کی ترقی چاہتے ہو تو پھر ہندو مسلم سکھ عیسائی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، آپ اگر اس میں پڑ گئے تو ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان انہیں شاید اپنے ملک کی بھی پرواہ نہیں ہے، اپنے دیش کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ ملک کا ماحول بنانے والوں کو یا تو گرفت نہیں کرتے ہیں یا لگتا ہے پھر ان کی سپورٹ ہے، یہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ایسے موقع پر مسلمانوں کو بہت ہی دانشمندی اور حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح بار بار یہ الزام لگایا جاتا ہے واقعات کربلا پر بھی کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے وہ راجنیتی کے تحت ہوا ہے، کرسی کے لیے ہوا ہے، تو یہ ایک سوال عام مسلمانوں کے دماغ میں آتا ہے، کیا راجنیتی، کیا مسلمانوں کو پولیٹک بننا غلط ہے؟ کیا وہ راجنیتی نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی بھی عالم یا مسلمان راجنیتی میں داخلہ نہیں لے سکتا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، یہ آج کے اس تعلق سے اور واقعہ کربلا سے بہت اہم سوال ہے۔ یاد رکھیں، نواسے رسول نے جو یزید کے خلاف اپنا گھر بار چھوڑا تھا، سب کچھ لٹایا تھا، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ کیا یزید یہ چاہتا تھا کہ میں نواسے رسول کو شہید کر دوں؟ نہیں، وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ نواسے رسول سے ایک کام چاہتا تھا کہ آپ مسجد کی امامت کریں، آپ اللہ کریں، آپ دین کی تعلیم دیں، لہذا آپ امامت کریں اور حکومت میرے سپرد کر دیں، میں اپنی مرضی سے قانون بناؤں، اپنی مرضی سے قانون چلاؤں۔ نواسے رسول نے امت کو یہی پیغام دیا کہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کا مقصد ہیں، ایک طرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی تمہارے لیے لازم ہے، تو دوسرے ہیومن رائٹس، انسانیت کے حقوق اور انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا اور ہر مظلوم کی مدد کرنا اور ہر ظالم کے خلاف آپ کو لام بند ہونا، یہ بھی اسلام کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہی تو پیغام تھا۔ اب رہا سوال آپ نے جو کہا کہ وہ ایک سیاسی جھگڑا تھا، تو دیکھیے یہ آپ بھی جانتے ہیں
کہ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تو شیطان پہلے سے تھا. شیطان کی روحانی اولاد پیروکاری اولاد بھی ہوتی ہے, روحانی بھی ہوتی ہے, صلبی ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد چلی اور شیطان کی پیروکاری اولاد چلی. ایک اس کی بھی صلبی ہے جو وہ قوم جنات کہلاتی ہے, لیکن انسانوں میں بھی اس کی پیروکاری اولاد چلی. آج یعنی کتنے لوگ پہلے سے رہے جو شیطان کی وکالت کرتے رہے اور وکالت کرتے کرتے مر گئے, اور جو ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی رہے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہنما مانا. یہی سلسلہ چلے آئیے, سارے نبیوں کو دیکھ لیجئے. پھر چلے آئیے آپ آقا علیہ السلام کے دور میں دیکھ لیجئے کہ ایک جماعت وہ تھی جو صدیقی, فاروقی, عثمانی اور علوی کہلاتی تھی. ایک جماعت وہ تھی جو ابو لہبی اور ابو جہلی اور شیعبی کہلاتی تھی. تو دونوں جماعتیں رہیں. یہی واقعہ کربلا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حسین کو اپنا آئیڈیل مانا اور آج بھی مانتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو یزیدی لشکر میں تھے. تو جو یزیدی لشکر کے تھے ان کو تو کہنا پڑے گا نا یہ کہ یہ پولیٹیکلی معاملہ تھا, سیاسی معاملہ تھا. لیکن الحمدللہ یہ وہ لوگ یزیدی الذہن لوگ ہیں. نواسۂ رسول کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو اللہ اس کے رسول نے جو قانون دیا ہے اور جو بنایا اس کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا ہم اس کے خلاف کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے, بھلے ہی اس کا حشر کچھ بھی ہو. آپ نے جانے دے دی, سب کچھ کر دیا, مگر یزید کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ایک سوال رہی گیا ہے کہ کیا مسلمان سیاست میں نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صحیح بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ہر نبی جو ہے وہ سیاست کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ہمارے یہاں پر سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. سیاست کرتے تھے, وہ ایک کا وصال ہوتا دوسرے آ جایا کرتے تھے. لیکن یہ بدقسمتی سے یہ کہ سیاست کہتے کس کو ہے؟ سیاست کہتے کس کو ہے؟ اگر مسجد کو آپ, مسجد کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. مسجد کو آپ خالی کر دیں, نماز نہ پڑھیں, کوئی نہ جائے, پھر کیا ہوگا؟ وہاں کتے بیٹھ جائیں گے جا کر کے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کتوں کی جگہ ہے. جب اہل ظرف نے اور جو اس کے اہل تھے جب انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس نے سیاست کو ایک گندا گلہ بنا کر کے, ایک فٹ بال بنا کر کے پھینک دیا سب کے سامنے, اور اس کے بعد ایک کہا کہ گندی ہے. الحمدللہ سیاست بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور دین کا حصہ ہے. شرط یہ ہے کہ جو سیاست ہے اس سیاست کا حق ادا کیا جائے. سب کچھ سیکھا جو امام عالی مقام کا جو شہید ہوئے ان کے بارے میں, اور جو یزید نے ظلم کیا ان کے بارے میں, یہی سیکھا گیا. بیان کرنے سے وہ واقعہ تازہ ہو جاتا ہے, یاد آتا ہے کہ کہاں کیا مطلب لوگوں نے کیا. کیا لگتا ہے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ میسج تو یہی ہے جو کربلا کا بیان ہے, واقعہ ہے, کس طرح امام حسین پہ اور ظلم کیا گیا ہے. یزید نے کس طرح ظلم کیا, لیکن ظلم کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا. حسین کا سر تو ملا لیکن ان کی بیعت نہیں ملی. اسی لیے اس دور کو بار بار بتایا جاتا ہے, اسلامی کے طریقے کو بتایا جاتا ہے, کیا حرام ہے کیا حلال ہے. ہمارے اسلام میں اسلامی کی تاریخ نفرت کرنا نہیں, ایک محبت کرنا. ہمارے حسین نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے. ان اللہ مع صابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کا رضا ہمارے سبھی رضاکاران, ہمارے سبھی عالم بتاتے ہیں, اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اور یہاں کے جتنے لوگ عمل کرتے ہیں. سلام میرے حسین تمہیں سلام, میرے حسین تمہیں سلام. سلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. کر چکا وہ حبیب اپنی گوچ تمام, لے کے اللہ اپنے نانا کا نام, لے کے اللہ اپنے نانا